अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है। सबसे पहले आपको बताएं, जो मुल्क कौम अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशत गर्दों का साथी और इत्तहादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में खिताब। कौमी नौयत के अहम इजलास में हिज़्ब इख्तलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार देते हुए कहा, 2018 में बनने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के समरात को ज़ाया किया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडे से फ़ौज और अवाम में दरार डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। दहशत गर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको आहनी अज़्म का इरादा करना होगा। सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में शदीद मज़म्मत की। कमेटी ने दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मजबूत करने के लिए दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कमेटी ने उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया और कहा, कौम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी से खिताब। कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए ताकत के तमाम अनासर को हमआहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम गवर्नेंस के गैप को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शुहदा के खून से भरते रहेंगे, हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। उलमा खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तकरीबन 6 घंटे जारी रहा। स्पीकर एयाज सादिक ने सदारत की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, सियासी अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी इस इजलास में शिरकत की। इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ ने 50 मिनट ब्रीफिंग दी। DG मिलिट्री ऑपरेशन ने मुल्क में जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि अस्करी हुकाम ने फितना अल खवारिज की क़यादत की अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों पर इजलास को बताया। इजलास में सवाल और जवाबात का सेशन भी हुआ, जबकि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खिताब किया। इजलास में बिलावल भुट्टो, अराकीन काबीना, वज़राए आला, गवर्नर्स ने भी शिरकत की, जबकि अपोजिशन अरकान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास से गैर हाजिर रहे। दहशत गर्दी के खिलाफ जो इकदाम किए जाएंगे, इनमें ऑपरेशन भी शामिल है। हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो दहशत गर्दों के खिलाफ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि KP हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करने की बजाय तालिबान का सहारा ले रही है। दहशत गर्द हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। ये कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। नवाज शरीफ की पिछले 25 दिनों से तबीयत नासाज है। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस इजलास में शामिल नहीं हुए। इलामिया में जो दहशतगर्दी और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इसके खात्मे के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे, उन तमाम ऑप्शंस में ऑपरेशन भी शामिल है। देखें, मैं ऑपरेशन तो डेफिनेटली, अगर आपको ऑपरेशन से मेरा मुराद है कि काइनेटिक मैयर्स पड़ेंगे। ऑपरेशन का नाम जो है PTI उसको भी अपोज कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के जज के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बरहम सदर ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बवासबर्ग को फसादी और बदउनवान होने का इल्जाम लगाया था।
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر جج جیمز بواسبرگ کو مواخذے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا کہ جج کے فیصلے پر مواخذے کی 2 صدیوں سے کوئی روایت موجود نہیں، اگر فیصلے سے اختلاف ہے تو اپیل میں جائیں۔ ڈسٹرکٹ جج جیمز بواسبرگ نے گرفتار گینگ کے ایل سلواڈور ملک بدری روکنے کا حکم دیا تھا۔ پنجاب کے شہر سانگلا ہل میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔ پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر 4 مسلح ڈاکو راہگیروں کو لوٹ رہے تھے، جس پر پولیس تھانہ صدر نے فوری کارروائی کی۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق 2 مسلح ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 ڈاکو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت ذاکر اور ارشد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان ڈکیتی کی سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ بات کریں گے متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا حکومت کو اجلاس میں مشروط شرکت سے آگاہ کیا تھا، تاہم حکومت نے مطالبات نہیں مانے۔ عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی شرط نہیں مانی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا گزشتہ روز سیاسی کمیٹیاں میٹنگ میں اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں دہشت گردی ہے، وہاں کے نمائندوں کو بلائے بغیر کمیٹی اجلاس بلانے کا کوئی مقصد نہیں۔ کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے اس کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے بغیر سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے اعلان پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم کبھی بھی کسی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، نہ دہشت گردی پر، نہ کشمیر پر، نہ ہی بھارتی جارحیت پر۔ آج وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اصرار کر رہی ہے کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہوں۔ جنگ کے وقت سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو اولین ترجیح دینا ہر پاکستانی کی حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ متعدد بار کہہ چکا کہ یا تو میرا استاد شہید ہے یا اس کو مارنے والا مجاہد، دونوں باتیں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتیں۔ بولے پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، مجھ سے مشورہ کرتی تو اسے شرکت کا مشورہ دیتا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا ہے۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خطاب، کہا ہمیں آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا۔ قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں، پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے بات چیت، کہا بطور چیئرمین بھی میرے پاس اختیار نہیں کہ اکیلے فیصلہ کر لوں۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی کا ہے۔ پارٹی نے کچھ شرائط رکھی تھیں کہ پہلے بانی سے ملاقات کرائی جائے۔ میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
اور پھر دیکھو میں ایون اگر میں چیئرمین بھی ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں سنگل پرسن فیصلہ کر لوں. میں نے ضرور کہا تھا اور میری خواہش ضرور تھی لیکن جو فیصلہ ہو جائے. آپ کی بات ٹھیک کہ میں نے کہا تھا لیکن پارٹی جب فیصلہ کرے تو پارٹی کا فیصلہ ہی مقدم ہے, پاکستان ہی کا ہے. لیکن پارٹی نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر کہے, یہ تو ہم نے لیٹر بھی لکھا. ابھی خان صاحب سے کوشش کر رہے ہیں ملاقات ہو جائے. کبھی ہم لکونہ نہیں نکالیں گے اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا اور میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے, اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی نے قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں شرکت نہ کر کے بڑی غلطی کی ہے. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے. ایک طرف پی ٹی آئی نہیں آ رہی, دوسری طرف گنڈاپور نے شرکت کی. اجلاس میں شرکت کا معاملہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں کہ 14 لوگ آئیں گے. پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر مثبت پیغام جاتا. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اجلاس کے لیے بلایا جاتا تو وہ اجلاس میں شریک ہوتے, کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے. وہ اس کو ترجیح دیں گے, سیاست پر نہیں. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی شرکت کے حوالے سے گفتگو میں کوئی بات نہیں ہوئی. شاید بانی پی ٹی آئی کو علم نہیں کہ علی امین گنڈاپور اجلاس میں شریک ہوئے تھے. صاحب تک یہ ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ آؤٹ کیا جاتا, کیا وہ ملکی حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کیا اس اجلاس کا وہ حصہ بنتے اگر ان کو لا کر بٹھایا جاتا؟ جی بالکل بنتے 100%. اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس جو سلوشنز ہیں اور جو حل ہیں میں ضرور, کیونکہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, وہ پرائم منسٹر بھی تھے اس وقت بھی یہ مسائل کچھ ہوئے تھے اور ان کو سب علم بھی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ اس اجلاس میں شریک تھے, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی گفتگو کی؟ جی جہاں تک ان کا شمولیت کا تعلق ہے وہ یہ بات ایکچولی جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر آئی نہیں, تو ان کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ شریک ہوئے. پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ افسوسناک. طالبان کے حمایتی آج میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے. شرجیل میمن کا کڑی تنقید کا اظہار. سندھ کے سینئر وزیر نے کہا پی ٹی آئی کو ذمہ دار جماعت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں جب تک اڈیالہ کا قیدی اجازت نہیں دے گا قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی ریاست کے ساتھ اس نازک موڑ پر بھی کھڑی نہیں ہوئی. ان کیمرہ بریفنگ صرف بلوچستان پر نہیں خیبر پختونخوا پر بھی ہو رہی ہے, اور مل کر فیصلے نہ کیے تو بلوچستان میں لگنے والی آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی. بھارت پاکستان میں استحکام نہیں چاہتا. دہشت گردی کا مقصد پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو کمزور کرنا ہے. تو وہ جماعتیں جو طالبان کی حمایت یافتہ رہی ہیں, جو دہشت گردی کی حمایت یافتہ رہی ہیں, آج وہ ان کیمرہ اجلاس میں نہیں آ رہی ہیں. پاکستان کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس ملک کی جو ہے وہ مفاد کے لیے سب نے مل کر وہ فیصلے کرنے ہوں. لیکن اگر یہ گٹھ جوڑ دیکھا جائے تو کیا پی ٹی آئی کو واقعی طور پر جو کہ ہر وہ موقع گنوانے کے لیے تیار نہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, کسی اور ملک کے کہنے پہ اور ان ملکوں کے کہنے پہ جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غیر قانونی مقیم لوگوں کو نکالا گیا تو فلانے حالات ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں دنیا کے کون سے ملک میں آپ اللیگل امیگرینٹ ہو کے رہ سکتے ہیں؟ تحریک انصاف بائیکاٹ کی روش پر قائم. تحریک بائیکاٹ کا ایجنڈا صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی کا ملکی مفاد سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے. پی ٹی آئی مفادات کی سیاست کر رہی ہے. سب پارٹیاں ملک کے مفاد میں بیٹھی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی پارٹی میں اکڑ نہیں جا رہی. پاکستان کے خلاف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بانی پی ٹی آئی کہتے تھے طالبان ہمارے بھائی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور میں طالبان کو فنڈز بھی دیے. تحریک بائیکاٹ ہے جس کا کام ہی پوری پاکستان کی جتنی ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے ان کا کام ہے بائیکاٹ کرنا. ان کی اکڑ, ان کا تکبر, ان کی ناک, وہ شاید پاکستان سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں. ان کا ایجنڈا پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان میں پولرائزیشن ہے. خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ کہتے ہوتے تھے کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کو دفتر بنا کے دینے چاہیے. انہوں نے ان کو فنڈز بھی دلوائے کے پی کے کی گورنمنٹ سے.
شوگر ملز مالکان اور حکومت کے درمیان چینی کی قیمت پر تنازع برقرار. ذرائع کے مطابق شوگر ملز نے 140 روپے فی کلو چینی دینے سے انکار کر دیا. شوگر ملز ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کی قلت کی وجہ سے عید پر مزید ریٹ بڑھ سکتے ہیں. حکومت قیمت کم کرنے کی کوشش کرے گی تو چینی نہیں ملے گی. شوگر ملز کا کہنا ہے کہ حکومت نے خود ایکسپورٹ کی اجازت دی. اب شکوہ کیوں؟ پرچون مارکیٹ میں چینی 170 سے 175 روپے پر فروخت ہو رہی. حکومتی اقدامات کے باوجود چینی کی قیمت کم نہ ہوئی. ایف آئی اے اور آئی بی نے چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا. مشترکہ کارروائی میں راولپنڈی ڈویژن کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے. 10 کروڑ روپے مالیت کی 1000 سے زائد چینی کی بوریاں برآمد کی گئی ہیں. اٹک میں 3260 بوریاں، جہلم میں 1165 بوریاں، جبکہ چکوال میں مختلف گوداموں سے 6291 بوریاں برآمد کی گئیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں چینی کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہدایت پر عوام کو چینی کی قلت اور مہنگائی سے بچانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. چینی بحران پر کمپٹیشن کمیشن نے ممکنہ کارٹلائزیشن پر سخت کارروائی کی وارننگ جاری کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ کمپٹیشن کمیشن کی چینی کی قیمتوں میں اضافے پر روزانہ کی بنیاد پر نگرانی جاری ہے. کمیشن کا کہنا ہے غیر مسابقتی سرگرمیوں اور ممکنہ گٹھ جوڑ کی نشاندہی پر سخت قانونی کارروائی ہوگی. 2021 میں شوگر ملز اور شوگر ملز ایسوسی ایشن پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا. شوگر ملز اور ایسوسی ایشن کی اپیل پر سندھ اور لاہور ہائی کورٹس نے حکم امتناع جاری کر دیا تھا. 2009 میں بھی شوگر ملز کے گٹھ جوڑ کے شواہد سامنے آئے. حکومت چینی کی مارکیٹ میں مداخلت کو کم کرے اور قیمتوں کا تعین طلب اور رسد پر چھوڑ جائے، اور کمپٹیشن کمیشن کا گنے کی امدادی قیمتوں کا نظام ختم کر کے مارکیٹ بیسڈ میکنزم متعارف کروانے کا مشورہ. کارٹلائزیشن کیسز مختلف عدالتوں میں چینی سیکٹر سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا. سپریم کورٹ میں 24، لاہور ہائی کورٹ میں 25، سندھ ہائی کورٹ کے 6 اور سی اے ٹی میں 72 کیسز زیر التوا ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN قوم کی سوچ.